تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین صلوات۔ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ درود اول سے آخر سب چار مصروں آغاز گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے دل ہے کہ میں اس شہزادے پر چار مصروں سے آغاز کروں کہ جو اکبر کے ہوتے ہوئے امیر ہے، بلا تشبیہ، کوئی تمہید نہیں، کوئی توضیح نہیں، کوئی تشریح نہیں۔ اللہ نے ایک بات سرکار دو عالم سے کی، میں وہی ایک بات چار مصروں میں پیش کر کے اور سلام فضائل کو تمام کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، تو کیوں مغموم ہے قاسم کے جانے سے بتا مرسل۔ رسول کے بیٹے بھی قاسم، کنیت ابو القاسم۔ تو کیوں مغموم ہے قاسم کے جانے سے بتا مرسل، یہی تھا طے کہ تجھ کو دیکھ کے میں لے لوں گا پھر قاسم۔ سرکار دو عالم کو بیٹا دیا، پھر دے کے لے لیا، اور اللہ نے یہ طے کیا کہ میں اس قاسم کے بدلے ایک اور قاسم دوں گا۔ کس قاسم کی بات کر رہا ہوں؟ چوتھے مصرے تک سفر کریں، بات آسان ہو جائے گی۔ تو کیوں مغموم ہے قاسم کے جانے سے بتا مرسل، یہی طے تھا کہ تجھ کو دے کے پھر لے لوں گا میں قاسم۔ اور شب معراج یہ اسرار میں اسرار تھا عارف۔ سر کی جمع اسرار ہونے کے سار کہنا، شب معراج یہ اسرار میں اسرار تھا عارف۔ شب معراج یہ اسرار میں اسرار تھا عارف، کیا تیرے قاسم کے بدلے میں حسن کو دوں گا میں قاسم۔ خوشبو دیے شہزادہ قاسم بلند تر صلوات۔ کوشش کریں اس سے بھی بلند صلوات۔ دن زیادہ گزر گئے ہیں اور کم رہ گئے ہیں۔ بظاہر 7 محرم بھی گزر گیا، 2 دن کا مہمان غریب زہرا رہ گیا۔ حکم آج ملا ہے کہ اس شہزادے کے مصائب پڑھنے ہیں کہ جس کی ابھی مہندی نہیں آئے گی، بلکہ اس کی ماں کی حسرت کا جنازہ بنانا ہے۔ یہ دن منت کے قابل نہیں ہے، ہر بندہ آزادار ہے۔ آنے جانے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ براہ مہربانی جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ کے۔ بظاہر میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ شعبان کے مہینے میں یہ شہزادہ دنیا میں ظہور کیے۔ شعبان کے بعد سال پورا ختم ہونے میں 4 مہینے لگتے ہیں۔ میں تمہید ختم کر کے پہلا فکرہ مصائب کا آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ 4 مہینے
10 दिन कासिम का ज़ाहिरी सिंध था। बीबी में फरमा 4 माह 10 दिन के कासिम को लेके हसन मौला की बारगाह में आके कहा, मौला हसन आज 3 दिन हो गए हैं कासिम ने दूध नहीं पिया। आज 3 दिन हो गए हैं कासिम ने दूध नहीं पिया। आपने बड़े आराम से सुना, खुदा की कसम है हसन मौला की आंखों से आंसू की बरसात शुरू हुई। रो के हसन ने कहा, कासिम मंजिल अभी 13 साल दूर है, तैयारी अभी से शुरू कर ली है। मंजिल 13 साल दूर है, तैयारी अभी से शुरू कर ली। एक रवायत अबूरी और बराह रास्त मसाइब बीबियों में फरमा सलामुल्लाह अलैहा एक ख्वाब देखा। ख्वाब की ताबीर पूछने बीबी इमाम हसन मुस्तफा के पास है। बीबी ने फरमाया, बादशाह मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे हाथ में एक बहुत नायाब फूल है। मेरे हाथ में एक बहुत नायाब फूल है। मैं एक रेगिस्तान में हूँ, अल्लाह जाने कहां से हवा चली, वो फूल सहरा में बिखर गया। वो फूल सहरा में बिखर गया। बादशाह हवा चली, फूल हवा में बिखर गया। बादशाह मैं उसकी पत्तियों को इकट्ठा करने जाती हूँ, कभी हवा उस फूल की पत्तियों को यहाँ ले जाती है, कभी वहाँ ले जाती है। हुसैन को आवाज दी, हुसैन तेरी भावत से जो ख्वाब देखा है इसकी ताबीर बता, इसकी ताबीर बता। बीबी ने यही ख्वाब इमाम हुसैन के गोश गुजार किया। आवाज आई गरीब ज़ारा की, भाभी ये हमारी गुर्बत है, करबला में कासिम ऐसे तकसीम होगा जैसे आपने ख्वाब में जैसे आपने ख्वाब में देखा। सन 50 हिजरी 28 सफर हसन मुस्तफा को उम्मत ने अजर रिसालत के तौर पे ज़हरे हिलाहिल दिया। जिगर के टुकड़े कट के बाहर आ गए। किताबें लिखती हैं कि इमाम हसन ने अपने तकिए के नीचे से एक तावीज निकाल के बीबी उम्मे फरवा को दिया और फरमाया कि फरवा इस तावीज का भी ध्यान रखना और मेरे कासिम का भी ध्यान रखना। ये बातें आपने उलमाए कराम से ढेरों बार सुनी हुई है। मैं तो बस आपकी आंसू की नजर एक फिक्रा करने लगा हूँ कि 10 साल हुसैन ने कासिम को इस तरह पाला कि कासिम को उस तावीज की जरूरत पेश नहीं आई, जरूरत पेश नहीं आई। मेरी तमहीद खत्म, मैं बराह रास्त मसाइब के आखिरी हिस्से का आगाज कर रहा हूँ। शब-ए आशूर इमाम हुसैन के खेमे में हसन का यतीम आया, आके कहा, चचा सुबह जब मौत का बाजार गर्म हो तो बादशाह सबसे पहले मुझे इजाजत दीजिएगा। रो के हुसैन ने कहा, कासिम मैं तुझे मैदान कैसे भेजूं, मुझे तुझ में हसन नजर आता है, मुझे तुझ में हसन नजर आता है। बेटा कासिम मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता। कासिम ने रोते हुए खेमा हुसैन छोड़ा, बाहर आए। मंजर ही अजीब है, एक टीले पे जनाबे अब्बास और जनाबे अली अकबर खड़े आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अब्बास कह रहे हैं, अकबर सुबह जब मौत का बाजार गर्म होगा तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। अकबर चाचा के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, ना चाचा आप ना जाना। क्यों बेटा? चाचा आप हैं, बाबा की कमर का जोर, अगर आप चले गए मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। चाचा आपसे पहले मैं जाऊंगा। अब्बास ने कहा, अकबर तू है मौला हुसैन की आंखों का नूर, अगर तू चला गया मेरा मौला बेनूर हो जाएगा। जुमले सुने हसन के यतीम ने भाग के सरकार अब्बास और अली अकबर के पास आया। बिला तस्बीह दोनों हाथ उनके कदमों पे रख के कासिम ने कहा, भाई अली अकबर
آپ جائیں گے تو مولا حسین کی آنکھوں کا نور زائل ہو جائے گا، چچا آپ جائیں گے تو بادشاہ حسین کی زورے قبر ٹوٹ جائے گی، پہلے میں جاؤں گا، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا۔ جملے سنے خیمے میں، مولا حسین مقتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے حسین ایسے آئے جیسے پانی نشیب میں آتا ہے، قاسم کا ماتھا چوم کے حسین فرماتے ہیں قاسم ذرا جملہ دوبارہ دہرانا، بیٹا کیا بات کی ہے؟ فرمایا چچا میں نے تو یہی کہا ہے کہ میرے جانے سے نہ آپ کی آنکھوں کا نور جائے گا نہ آپ کی زور کمر ٹوٹے گی۔ آواز آئی قاسم اکبر کو بھیجوں میرا ایک نقصان ہے، عباس کو بھیجوں میرا ایک نقصان ہے، قاسم تجھے بھیجوں میرے دو نقصان ہیں۔ کون سے نقصان؟ ایک میرے بھائی حسن کی نشانی، دوسری میری کبرا کا سہاگ گزرتا ہے۔ دوسرا میری بیٹی کا سہاگ گزرتا ہے۔ اجازت نہیں ملی سرکار قاسم بلا تشمیل بی بی مفرمہ کو لے کے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں بی بی فرمان آ کے کہا عالیہ آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں نے آج تک حسین سے سلام کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ عالیہ محسوس نہ کریں تو حسین سے میرے بیٹے کو اجازت لے کے دے دے۔ بی بی فضا نے امام حسین کو بلایا، امام حسین کو بلایا، میں ایک منظر پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کو وہ منظر اپنے دل پہ محسوس ہو جائے تو اتنا گریہ کیجئے گا کہ بی بی آپ سے راضی ہو جائے۔ ادھر جب امام حسین خیمہ زینب میں آئے، بی بی فرما خیمے کے ایک ستون سے لپٹ کے رو بھی رہی ہے، رو کے کہہ بھی رہی ہے مولا کیا بیوہ کا پرسہ اس قابل نہیں کہ قربانی کے لائق ہو سکے؟ بولا کہ بیوہ کا پرسہ اس قابل نہیں۔ آوازیں بھابی میں قاسم کو بھیجنے کے حق میں نہیں۔ قاسم نے ایک دفعہ خیمے سے رخصت چاہی، باہر جا کے ایک تعویذ کھولا، کیونکہ حسن مولا کی وصیت تھی کہ جب قاسم پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو یہ تعویذ قاسم کی مشکل کشائی کرے گا۔ قاسم نے تعویذ کھولا، تحریر کو پڑھا، جو قاسم رو کے خیمے سے باہر گیا تھا نا ہنستا ہوا خیام میں آیا، آ کے کہا چچا جان آپ تو مجھے اجازت نہیں دے رہے نا، چچا آپ تو اجازت نہیں دے رہے نا، چچا دیکھیے میں بابا کی سفارش لے کے آیا ہوں، چچا میں بابا کی سفارش لے کے آیا ہوں، چچا میں بابا کی سفارش لے کے آیا ہوں۔ اب جب تحریر کو مولا حسین نے دیکھا، دیکھ کے پڑھا، بے ساختہ آنسو نکلے۔ تحریر سنیں گے آپ، لکھا ہوا تھا حسن نے کہ حسین 50 ہجری میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، میرے بھائی 60 ہجری میں جب تم ایک طرف علی اکبر کو قربان کرو تو میری طرف سے قاسم کو قربانی کے طور پہ قبول کر لینا، قاسم کو قربانی کے طور پہ قبول کر لینا۔ بس حسین نے حسن کی وصیت پڑھی، ایک دفعہ آواز دی زینب میرا صندوق لے کے آؤ، صندوق لے کے آؤ، بی بی صندوق لے کے آئی۔ جناب قاسم کو امام حسن کی ایک عبا پہنائی گئی، امام حسن کی قبا پہنائی گئی، زرہ شہزادے نے نہیں پہنی، کیوں کہ جو سن تھا سرکار قاسم کا عرب میں اتنے چھوٹے بچوں کے لیے زرہ ہوتی نہیں تھی، زرہ ہوتی نہیں تھی۔ میں تیاری کا ایک جملہ سے پڑھوں گا۔ عبا پہنے، قبا پہنے، واجب ہے اس آنکھ پہ جو بی بی فرما کو پرسہ دینا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ جب بھی جملہ پڑھتا ہوں، اب تو یہ پڑھا ہی نہیں کبھی جملہ، لیکن یہ فکرہ میں جملہ میں مصائب کا بی بی میں فرما کو عطیہ کر رہا ہوں۔ چلی کیا کیا ہے دیکھیں جس کی آنکھ جو ماتم کرنے کے لیے ہے، بلا تشبیہ قاسم نے
لباس پہنا، حسین مولا نے یوں امامہ باندھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے یاسین والقرآن الحکیم کی تلاوت شروع کی۔ ادھر جب تلاوت ختم ہوئی، کتاب لکھتی ہے کہ حسین نے یہ جو بند چھوڑا تھا نا، اس پہ ایک فقرہ لکھا ہے مقتل میں۔ فقرہ سنو، میں پہلے عربی پڑھتا ہوں پھر اردو پڑھتا ہوں، جس کو نہ سمجھ ہے وہ دیکھے، آنکھ پہ وضو واجب ہو جائے گا۔ کتاب لکھتی ہے البسا سیابہ صورت کفن، المولا حسین نے قاسم کی ایسی شبیہ بنائی جیسے کوئی کفن پہنتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا چلا، ادھر یاسین کی تلاوت ختم ہوئی، فقال حسین ابن علی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیاری مکمل ہو گئی، تیاری مکمل ہو گئی۔ بلا تشبیہ سرکار قاسم کو امام حسین نے خیمے میں ایک دفعہ حکم دیا، قاسم میں حسین بن کے حکم دیتا ہوں، ایک لمحے کے لیے زمین کربلا پہ لیٹو، زمین کربلا پہ لیٹو۔ قاسم زمین کربلا پہ لیٹے۔ حسین نے فطرت کے مخالف کام کیا۔ کام کیا کیا؟ حسین نے قاسم کے جوڑوں کو چومنا شروع کیا، حسین نے قاسم کے جوڑوں کو چومنا شروع کیا۔ آواز ہے چچا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آواز ہے قاسم گھوڑے کے سونگ بڑے سخت ہیں، تیرا جسم بڑا نازک ہے، تیرا جسم بڑا نازک ہے۔ اذن لے کے گیا ہے شہزادہ مقتل۔ چلیے ایک فکرہ جو ہے وہ دیکھ کے سنیے گا۔ خیمے کا منظر پیش کر رہا ہے، مسلح پہ قاسم کی ماں بیٹھی ہوئی، خیمے کی اوٹ پہ بی بی فضا کھڑی ہوئی ہے، ٹیلہ زینبیہ پہ جناب عباس کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ ایک مسرت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کڑی کا منظر اپنے ذہن میں بناؤ، بی بی فروہ کی نگاہ بی بی فضا کی نگاہ پر، فضا کی نگاہ حسین کی نگاہ پر، حسین کی نگاہ عباس کی نگاہ پر، عباس حسین کو سارا مقتل کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ آواز ہے مولا ارزق شامی کے چار بیٹوں کو قاسم نے فنار کیا۔ ادھر ارزق شامی بیٹے فنار ہونے کے بعد خود تلوار لے کے آیا، عباس نے کفا گڑائی لی، عباس کے بٹن کھلے۔ حسین نے کہا عباس کیا ہوا؟ عباس نے کہا بادشاہ جس کو انہوں نے مجھ سے لڑنے کے لیے بلایا تھا تو حسن کے یتیم کے مقابلے میں آ گیا۔ آواز ہے قاسم کی ماں سے کہو مصلی پہ قرآن کھول کے دعا کرے۔ بی بی فرما نے دعا کی، ارزق شامی کو سرکار قاسم نے پھر نار کیا۔ ادھر فوج میں اعلان ہوا یہ حسن کا بیٹا ہے، عباس کا شاگرد ہے، یہ اکیلے جاؤ گے تو سارے مارے جاؤ گے، اکیلے جاؤ گے تو سارے مارے جاؤ گے۔ کیا ہے فوج نے؟ دیکھنا میری جانب، ساری فوج نے قاسم کو گھیر کے اس پہ پتھر مارنے شروع کیے۔ ادھر قاسم پہ پتھر لگے، قاسم نے پتھروں سے بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے کیا کہ ایک حرامی نے وزنی گرز سرکار قاسم کے سر پہ مارا۔ آواز آئی بابا میں گر گیا۔ گرز لگنے کی دیر، قاسم کی آواز ہے مولا میں گر گیا، مولا میں گر گیا۔ مقتل کی روایات کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے شادی ایک وقت میں جناب عباس اور امام حسین راہبات پہ سوار ہو کے قاسم کی جانب گئے۔ ادھر فوجی اشکیا نے امام حسین اور عباس کو آتے ہوئے دیکھا۔ امام زمانہ اس منزل میں زیارت الہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر کہ جس کی دائیں کی پسلیاں بائیں چلی گئی، بائیں کی پسلیاں دائیں چلی گئی۔ حسین اور عباس کو آتا دیکھ کے فوجی اشکیا نے گھوڑوں کو مارنا شروع کیا۔ حسین بھی پامال ہوئے، لیکن حسین شہید ہونے کے بعد پامال ہوئے۔ قاسم کربلا کا
شہید ہے جو زندگی میں گھوڑوں کے نیچے پامال ہوا، گھوڑوں کے نیچے پامال ہوا، حسین مقتل میں آئے، آ کے کہا قاسم قاسم، آواز نہیں آئی، آواز آئی قاسم، تو تیرا غریب چچا آواز دیتا ہے، آواز نہیں آئی، آواز آئی قاسم، میں امام وقت ہونے کے ناطے حکم دیتا ہوں میری صدا پہ لبیک کرو۔ یہاں پہ حسین کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ گلشن کے ٹکڑے ہوا میں اٹھے، آواز آئی لبیک یا ابا عبداللہ، لبیک یا ابا عبداللہ، لبیک یا ابا حسین مولا قاسم کو چون کے ایک گٹھری میں، یعنی میں نہیں منظر پڑتا، گٹھری میں لے کے آگے کتاب لکھتی ہے حسین قاسم کو ایسے لے کے آیا جیسے کوئی مزدور صبح سے مزدوری کر کے رات کو تھک کے واپس آتا ہے۔ حسین ایک دفعہ بی بی فرما کے خیمے میں آئے، آ کے کہا بھابی آپ کا قاسم آ گیا ہے۔ عالمہ غیر معلمہ بی بی آگے بڑھی، مجھے نہیں پتا اس فتنے پہ کون کتنا ماتم کرتا ہے۔ عالمہ غیر معلمہ بی بی آگے بڑھی، بڑھ کے کہا حسین قاسم اتنا تو نہیں تھا جتنا تو گٹھری میں لے کے آیا ہے، قاسم اتنا تو نہیں تھا جتنا تو گٹھری میں لے کے آیا ہے۔ جواب سنا لیا کا جواب نبی بھی نے کہا قاسم اتنا تو نہیں تھا جتنا تو لے کے آیا ہے۔ حسین مولا نے کہا زینب تو عالمہ غیر معلمہ بی بی ہے، تجھے قربانی کے اصول کا پتہ ہے نا، ایک حصہ اپنا ہوتا ہے، دو حصہ بانٹنے کے لیے، ایک حصہ اپنا ہوتا ہے، دو حصے بانٹنے کے لیے، اسے جتنا قاسم اکٹھا ہوا میں لے آیا، باقی گھوڑے کے سب لے لے، باقی گھوڑے کے سب لے لے۔ کوئی کالی بی بی تھی جب گھوڑوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے کہہ رہی تھی امیلے قاسم کو دینے دو، امیلے قاسم کو دینے دو۔ گریہ ہو گیا، مجلس مقبول ہو گئی۔ میں جب بھی یہ مجلس پڑھتا ہوں میں اس میں ایک جملہ بی بی کبریٰ سلام اللہ علیہ جس نے شبیہ زیارت لے کے آنی وہ بے شک لے کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے۔ قاسم کو چن کے لے آئے حسین، ایک دفعہ آواز آئی امام حسین کہ جس نے قاسم کی مہندی دیکھنی ہے، جس نے قاسم کی مہندی دیکھنی ہے وہ دیکھنے کے لیے آ جاؤ۔ فکرہ میرے مصائب کا آخری ہے، اس سے بڑا فکرہ میرے پاس مصائب اور کوئی ہے نہیں۔ شریف کتابیں لکھتی ہیں کہ جتنی بیٹیاں تھیں سب اس خیمے میں آئی جہاں پہ قاسم کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ ایک بیٹی تھی جس کا نام ام فرما تھا، سر کے بال سفید تھے، بھاگ کے خیمے سے جانے کی کوشش کرتی، کبھی خیمے کی اس دیوار سے لگتی، کبھی خیمے کی اس دیوار سے لگتی۔ بی بی فضا آگے بڑھی، پڑھ کے کہا ام فرما آپ نے سنا نہیں آپ کا قاسم آ گیا ہے، ام فرما آپ نے سنا نہیں آپ کا قاسم آ گیا ہے۔ فرما نے کہا فضا میں نے سن تو لیا ہے لیکن جب سے میرا قاسم گٹری میں آیا ہے مجھے نظر آنا بند ہو گیا ہے، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ فضا کا بی بی کا ہاتھ پکڑ کے اس خیمے میں گئی جہاں قاسم پڑا تھا، بی بی نے قاسم کی گٹری کو کھول کے ٹٹولنا شروع کیا، ایک ٹکڑا اٹھاتی کہتی یہ بھی نہیں، چوم کے رکھ دیتی، دوسرا اٹھاتی یہ بھی نہیں، چوم کے رکھ دیتی۔ حسین نے پوچھا بابی کیا دیکھ رہی ہو، بابی کیا دیکھ رہی ہو؟ آواز آئی مولا میں اپنے قاسم کا گانے والا ہاتھ دیکھ رہی ہوں، میں اپنے قاسم کا گانے والا میں
ہے قاسم؟ گانے والا ہاتھ دیکھیے ادھر شریعت بی بی کبریٰ سلام اللہ علیہ آئی ہے، بی بی کبریٰ خیمے میں آئی۔ کبریٰ کی حالت نہیں ہے مجید بھائی کہ جو حالت بازار کوفہ و شام میں جناب سجاد کی تھی نا، بی بی کی کمر جھکی ہوئی، بی بی کی کمر جھکی ہوئی، بال سفید ہو گئے، بال سفید ہو گئے، بازادہ قاسم کے پاس آئی، آواز آئی قاسم 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 کیا شادی ایسے مناتے ہیں؟ قاسم کیا شادی ایسے مناتے ہیں؟ میں ایک فکرہ بڑھ کے مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ ادھر حسین جب اپنی جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں نا، حسین نے 9 لاکھ کو پکارا، کوئی بندہ سامنے نہیں آیا۔ یہ آخری فکرہ میں بی بی کبریٰ کے حصے کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حسین نے فوج کو للکارا، کوئی شامی آگے نہیں آیا، کوئی کوفی آگے نہیں آیا۔ حسین نے بلا تشبیہ گھوڑا بگایا، حسین بن ضمیر کو چھوڑا، حرملہ کو چھوڑا، حزقیل بن طفیل کو چھوڑا۔ حسین بڑے شبت بن ربی کے پاس، یہ کتا حسین کو آتا دیکھا، یہ ڈر کے زمین پہ گرا، اس نے گر کے کہا حسین اگر تو نے مارنا ہی ہے تو حسین ابن نمیر کو مار، جس نے دل اکبر کو اتارا، حکیم بن